हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन? कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज असगर बोल रहे क्या? जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद इंतज़ार। अशरफिया नईमिया मदीनातुल उलूम का सदर साहब। अशरफिया। नईमिया मदीनातुल उलूम का सदर साहब। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? हाँ। आप बोल रहे कहाँ से लेके? नहीं, आप एक कहाँ पे, मदरसा कहाँ पे है जहाँ से आप बोल रहे हैं? सदर साहब मोहतमी में आप? हाँ, मोहतमी में सदर साहब हैं। अच्छा, माशाल्लाह। फरमाए, कैसे याद किया? याद किए कि जी। आपने हमारे इमाम साहब को कॉल किए थे। भाई बहुत सारे इमाम साहब हैं, किस इमाम की बात कर रहे हैं आप? हाफिज गुलाम सरवर। गुलाम साहब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इंतजार। मोहम्मद इंतज़ार। इंतज़ार कब ख़त्म होगा भाई? इंतजार खत्म हो गया, लेकिन आप बोल रहे कहाँ से? जी, मैं मतलब अब तो पता है कहाँ से बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे पता नहीं है, तभी तो कॉल किया। ये मदरसा कहाँ आता है? हाँ? ये मदरसा कहाँ पे आता है? मदरसा अशरफिया जी। बगोड़े में आता है। बघोड़ा। कहाँ? बघोड़ा बिहार, यूपी कहाँ? बिहार में। अरे आप कहाँ का है? जी, फरमाए फरमाए फरमाए। आप बोल रहे कहाँ से? ये चीज़ तो बोलते भी नहीं है। मैं मुझे पूछ रहे बार बार। कई मरतबा बहुत जितनी वीडियो अक्सर में सुने आप, जब कहाँ से बोलता हूँ तो बताता हूँ, मैं गुजरात। गुजरात से बोल रहे हैं? जी, कई वीडियो में मैंने बोला, फिर पूछ रहे हैं आप। फरमाए, क्या मकसद है फ़ोन करने का? मकसद मोहतमीम ये साहब। है, आपने हमारे आलिम से बात की है, जी। आपने रिकॉर्ड की है, तो रिकॉर्ड बिना पूछे क्यों किया आप? भाई आप मोहतमीम साहब हैं, अगर एक ज़िम्मेदारी आप ले लें, शायद आपकी बात आपकी कौम सुन ले। वो ज़िम्मेदारी ये है, अगर रिकॉर्डिंग बगैर इजाज़त करना, अगर हराम जायज़ कुछ भी हो, फतवा निकाल दें। आपके लोग इस तरह करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप तो आलिम दीन है ना। आलिम दीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, फरमाएं, क्या हुआ उससे? जब आप आलिम दीन है, आप जी। आलिम दीन होके भी हाँ। आप किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसको वायरल कर रहे हैं, तो इजाजत लिए हमसे? बिल्कुल सही है करना, मेरे ख्याल से। बिना इजाजत के अगर मुझे पूछें बिल्कुल सही है भाई। अगर मुझे पूछे, मैं जवाब दूं आपको, इत्मीनान से अगर बात करें। आप तो मोहतमीम हैं, मुझे नहीं, लगता है। इत्मीनान से हूँ, मैं सुकून से बैठा हाँ हूँ। जी जी, सुकून से बैठे हैं। सुकून से बैठे नहीं, सिर्फ सुकून से बात भी करें। हाँ, बात भी कर रहा हूँ। सुकून से बैठना सुकून से बात करने की दलील नहीं है, ठीक है हजरत? तो आपको पता है, और मैंने उनसे क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने क्या गलत उनसे बर्ताव किया, आप ज़रा बता दें मुझे। नहीं, आप कुछ भी बात किया, हमारे इमाम है, जी 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 हमारे पास रिकॉर्डिंग आया, जी। लेकिन आप बिना पूछे बिना इजाजत के रिकॉर्ड किए। हमें अच्छा मौलाना, तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए जी मैंने कॉल किया जी जी, आपको। अच्छी बात है। कोई भी अगर आपको अच्छा ना लगा, आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ सवाल आप जवाब दे सकते हैं। हाँ बोलिए, पहले मेरा जवाब दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके मौलाना सरवर नईम साहब, गुलाम सरवर नईम साहब ने जो हमारे ख़िलाफ़ बकवासात किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो है बड़ा भाई कहकर गुस्ताखी की है, और राई कहकर गुस्ताखी की है, और कुरान पाक की आयत उन्होंने पढ़ी। जब उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, भाई हमारे से पूछे बगैर हमारा अक़ीदा क्या है और फतवा क्या है, जब पूछे बगैर इस तरह अपनी अवाम कौम के अंदर इस तरह जहर फैलाते हैं वो, तो ऐसे आलिम से क्या करना चाहिए, बताएं ना आप। तो आपको चीर लगा क्यों इस बात पर? नहीं, नहीं ना बोला हाँ, यही तो देखो, मिसाल के तौर पर हमारे मुतालिक कहा जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब नहीं मानते। बिल्कुल सही, हम नहीं मानते, तो हमको इसमें चिढ़ नहीं है। लेकिन जो नहीं है, हमारे ऊपर इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। राई कहने पर उन्होंने कहा कुरान पाक ने मना किया है, और वही राई आपके आला हज़रत ने कहा है ख़त्म नबूवत के अंदर। तो आपको कुछ भाई, आपने राय, हमारे इमाम साहब ने राय बोला, तो आपको इस बात पर चीर लगा, तो इसका मतलब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने मानते नहीं है? नहीं, गलत बात है। असल में क्या है, उन्होंने कहा कुरान पाक में। आपको चीर लगा क्यों ऐसे? मेरी वही जवाब दे रहा हूँ ना। अब आप मोहतमीम साहब हैं, इत्मीनान से जवाब सुनो ना। नहीं, हम तो आपका आवाज़ सुन रहे हैं, हमको। हाँ तो सुने, उन्होंने कुरान पाक की आयत पेश करी। किसने? आपके इमाम साहब मौलाना गुलाम। आप मेरी बात सुनना, अगर वो मुझसे फ़ोन करते अभी, तो जवाब उनको देने में अच्छा रहता है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं होगा शायद,
تو اب میں کیا جواب دوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا جس طرح رائی کہنے کے اوپر القرآن نے منع کیا ہے، اس طرح بشر کہنے کے متعلق قرآن نے منع کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں قرآن نے کہاں ایسا کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر مت کہو، جبکہ رائی کہنے کے متعلق ممانعت ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے رائی کہہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ارے حافظ جی آپ نے حدیث نہیں پڑھی تب؟ بولیں حدیث بتا دیں حضرت، آپ تو معتمر صاحب ہیں، آپ کو زیادہ علم ہوگا۔ سنیے جی آپ نے ہمارے امام صاحب نے رائی بولا، ہاں برابر؟ جی بالکل، رائی بولا اس کے لیے کہ وہ سمجھانے کے لیے، رائی جو کہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولا تھا ہاں کہ رائی مت کہو، جی بالکل صحیح بات ہے، بولا تھا نا؟ بالکل آپ نے امام صاحب نے ہمیں صاف اظہار کیا کہ رائی مت کہو، رائی کہو گے تو اپنے بھائی، بڑے بھائی کے طرح بولے اس کو بشر بولا جائے گا، تو ہمارے نبی کو بشر بولتے ہیں کیا؟ اپنے طرح سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں تو جواب دوں میں؟ ہاں بولیے، آپ بولیے نا، ہاں اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں کیا آپ؟ میں بتاؤں نا، میں آپ کو اگر سنیں گے تو پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا، اگر نہیں سنیں گے، ہمارے امام صاحب سنیے، ہمارے امام صاحب بولے ہیں کہ اگر مناظرہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی بات کرنا ہو، سامنے میں آؤ، یہی آپ میں تکلیف ہے، آپ میں یہی تکلیف ہے۔ آپ کی بھی دل کی خواہش پوری ہو جائے گی ہاں اور آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ تو وائرل کیا صحیح ہے، لیکن ارے سنو یار، معتمم صاحب سنجیدگی کہاں گئی آپ کے اندر؟ آپ کے اندر سنجیدگی کہاں چلی گئی؟ ارے بھائی صحیح ہے، لیکن ریکارڈنگ اجازت لے کر کرنا چاہیے، وائرل کرنا چاہیے، وہی چیز بول رہا ہوں، وائرل کرنے کے بارے میں بول رہا ہوں میں، وائرل کے لیے اجازت لے کے کرنا، اجازت کر کے۔ ارے یار پورا آپ کا مدرسہ اگر چلائے گا اس طرح ان کی ذلت دیکھ کر کے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے نا، بات کرو سنجیدگی سے۔ آپ نے کہا رائی کہنے کی ممانعت قرآن نے کی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بتائیں یہاں پہ رائی کہا گیا ہے، تم سب کے سب رائی ہو۔ ہم بولے کیا ٹھیک ہے آپ کیے، وائرل کیے، لیکن آپ اجازت لے کے کرنا ہے، آپ اجازت میری بات سنیں نا، مولانا اور محتمم صاحب، مولانا منتظر صاحب، انتظار صاحب، میں نے حوالہ پیش کیا تھا، آپ نے بھی ابھی تسلیم کیا کہ رائی نہیں کہنا چاہیے، یہ میں نے آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہے، یہاں کہا ہے اللہ کا محبوب امت کا رائی، تو رائی کہنے کے لیے منع کیا گیا، تو آپ کے اعلیٰ نے رائی کہا ہے، گستاخ ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے نبی نے رائی اپنے کے لیے تھوڑا نا، وہ سمجھانے کے لیے کہا۔ گستاخ تو آپ لوگ ہو نا۔ ہاں سنو، گستاخ ہو جی آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ آپ لوگ گستاخ ہو، ارے میرا نام آپ چھوڑو نا، گستاخ نہیں حضرت نام بتائیں، آپ ڈر رہے ہیں حضرت نام بتائیں نا، علم غیب کو نہیں مانتے ہو، حضرت نام بتائیں نا۔ کیا مطلب ہے؟ میں مسلمان ہوں، بات کرو، آپ حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے ہو، گستاخ ہم لوگ کو بول رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی بولتے یہ بات؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھی بات آپ نے کہی ہے، شرم نہیں آتی بولتے ہوئے؟ اچھی بات آپ نے کہی ہے حضرت۔ کو نہیں جانتے، قیامت کی بات تک کس نے حضرت میری بات سنیں، ہاں اچھی بات ہے، قیامت تک کی بات کس نے جی بتائی؟ اچھی بات ہے، بتایا نا۔ جی تو حضرت علم غیب کا جو انکار کرے کافر گستاخ ہے وہ؟ تو آپ ہو گستاخ آپ لوگ۔ میں حضرت اس طرح زبردستی کریں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب کا انکار کرنے والا دیوبندی ہے، اور دیوبندی اس بنیاد پر گستاخ ہے کہ اس نے علم غیب کا انکار کیا، تو آپ کی کتاب مقام ولایت و نبوت، مفسر و شارح حدیث حضرت علامہ غلام سعید العام لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 92 کے اندر کہ علم غیب ما کان و ما یکون ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب کا انکار کفر نہیں ہے، اور آپ بول رہے ہیں گستاخ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا علم غیب تو چرند اور پرند اور پاگل کتے تو کوئی جانور گدھے تک کو بھی اس طرح کا علم غیب ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آپ لوگ بولتے ہو، کیا لکھا ہے؟ رشید احمد گنگوئی بولتا ہے، کیا اشرف علی تھانی بولتا ہے۔ آپ تو بکھلا گئے یار، آپ تو پریشان ہو گئے، کیا لکھا ہے؟ ارے بوکھلا کہاں گئے؟ آپ کی بھی دلیل لو نا حضرت، آپ کو اگر اتنا علم ہے نا، آؤ نا حضرت کہاں لکھا ہے؟ ارے آپ میں نہیں، آپ حضرت کیا کہاں لکھا ہے اور کیا لکھا ہے؟ دوبارہ عبارت پڑھیں آپ۔ ارے آپ کنگالو نا کتابیں بھائی صاحب۔ کون سی کتاب؟ دنیا میں بہت ساری کتابیں، کون سی کتاب کھنگالوں میں بتائیں نا، کہاں لکھی؟ کتابیں آپ کی، آپ اس میں دیکھو نا، کھول کے پتہ چل جائے گا۔ کہاں پہ؟ آپ ڈھونڈو نا۔ ارے بھائی کتاب کا نام کہو گے تو سب ڈھونڈوں گا بھائی، دنیا میں بہت ساری کتاب ہے، کہاں ڈھونڈنے جاؤں بتائیں نا۔ ایک علماء کئی 100 کتاب لکھ چکے ہیں، تو بتائیں کون سی کتاب کھنگالوں میں؟
گنگو کی دیکھیے ان کی ڈھونڈیے کتاب میں مل جائے گا کہیں نہ کہیں. کون سی رشید احمد گنگو کی کتاب ڈھونڈ لیجیے, اشرف علی تھانوی کی کتاب ڈھونڈ لیجیے, مل جائے گا کہیں اچھا نہ تو وہاں لکھا ہے جس طرح علم غیب اللہ کے نبی کو اسی طرح جو ہے اس کو جانور کو پاگل کو ہے. کہیں. حضرت آپ لوگ جھوٹ کیوں بولے؟ تو آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے. تو ارے آپ جو قرآن کا انکار کرتے, جو حضور کا علم غیب کو نہیں مانے, آپ تو ختم کرو نا. آپ سے حضرت علم غیب کا انکار آپ کے اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتایا تو چاروں طرف ڈھونڈنے کے بعد پلنگ کے نیچے دیکھا, وہاں سے کتے کا پلہ نکلا. تو یہ تو علم غیب کا انکار آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, تو وہ گستاخ کیوں نہیں بتائیں نا. اور علم جو آپ نے کہا کہ جس طرح کا علم غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے, جیسا علم غیب ایسا تو پاگل جانور, یہ تو جناب غلام سرور نعیمی صاحب بتائیں. یہ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے حساب الحرمین میں لکھا ہے, اور آپ ہیں غلام یہ سرور نعیمی, اور نام نہیں بتا رہے آپ ہیں. میں آپ سے کیا بول رہا ہوں. نہیں, غلام سرور نعیمی صاحب آپ نام چھپا کر کے اس طرح اپنی ذلت چھپا لیں گے. اگر آپ اپنی ذلت چھپائیں گے تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی ذلت, آپ کی قوم کی ذلت کا کیا ہوگا؟ ان پر ذلت جاری ہے نام چھپا کر کے. غلام سرور میں نہیں بول رہا ہوں آپ کو. اگر آپ غلام سرور ہیں اس لیے نام نہیں بتا رہے ہیں آپ. سامنے میں آئیے مدرسہ میں, گاؤں کا لڑکے. سامعین دیکھیں, یہ غلام سرور نعیمی ہے, یہ اپنی ذلت کو چھپانے, ذلت سے بچنے کے لیے یہ جو ہے نام چھپا رہا ہے. اور اس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے, ہر پاگل, بلکہ جانور اور ہر چارپائی کو ہے حاصل. حالانکہ سامعین یہ ہو بہو عبارت جو ہے حسام الحرمین میں ہے. یہ مردود لوگ جھوٹ بول کر کے الزام لگاتے ہیں ہمارے کابر پر, جبکہ ایسا الفاظ حفظ الایمان میں, فتاوی رشیدیہ میں, برائے قاطعیہ میں, تقویۃ الایمان میں کہیں ہمارے اکابر نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا ہے, بلکہ یہ اس کا اعلیٰ حضرت نے عقیدہ بنایا ہے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے, ہر پاگل, بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے. صفحہ نمبر 26 حسام الحرمین. تو سامعین فیصلہ آپ کریں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. جب اس کا مجدد نے اپنی کتاب میں اپنا یہ کفریہ شرکی عقیدہ لکھا ہے تو ہمارے اکابر پہ الزام کیوں, اور وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ عالم دین نہیں ہے شاید. اچھا, میں سچ بول رہا ہوں, جو آپ کے اعلیٰ کتاب میں ہے تو میں عالم دین نہیں رہا, اور آپ جھوٹ بولتے ہیں, جو آپ کے لکھا ہے وہاں کا نہیں بولتے, دوسرے کا بولتے, الزام لگاتے ہیں. آپ عالم دین ہے کہ بے دین ہیں؟ آپ پر ایف آئی آر کرنے جا رہے ہیں اعظم نگر تھانہ میں, آپ ٹھیک ہے. باقا فون کاٹ کے دیکھو سامعین, یہ کتنے تیرے ایسے آ گئے. غلام سرور نعیمی نے ایف آئی آر کرانے کی دھمکی دے دی ہے. سامعین دیکھیں, جواب نہیں ہے, بس تم لوگ یہی کر سکتے ہو, سامعین کیا زلزلہ جو ہے برپا ہوا ہے رضا خانیت کے اندر. جواب نہیں تو گالیاں دو, جواب نہیں تو ان کے دھرم میں جو ہے ایف آئی آر مقدمہ کرو, جواب نہیں تو یا پولیس المدد کرو. یہ ہے ان کا طریقہ, یہ ہے ان رضا خانیوں کا دھرم. اس طرح اپنے دھرم کی حفاظت کریں گے لوگ. یہ رضا خانی اپنے دھرم کی حفاظت گالی دے کر کے, فون کاٹ کے بھاگ کر, اور ایف آئی آر کر کے, پولیس میں جا کر کے, کورٹ کچہری مقدمہ دائر کر کے, یہ لوگ اس طرح اپنے دھرم کی حفاظت کریں گے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. غلام سرور نعیمی بھی سامعین دیکھیں پورے مدرسے کی تمام جو ہے جماعت کو لے کر آ گیا, لیکن لاجواب ہوا. دیکھو سامعین کس طرح الزام دے رہے ہیں لوگ. بتائیں علم غیب کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے, اور ہم جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ان کی کتاب سے یہ بات ثابت ہے کہ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں, یہ گستاخ کہتے ہیں ہمیں کہ تم نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو. اگر ہم لوگ گستاخ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, تیرا اعلیٰ حضرت کیسے بچ سکے گا؟ اس لیے ایک نے کہا تھا نا کہ تیرا اعلیٰ حضرت کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے تیرے گھر دھرم سے, تیرے دھرم کے اندر تیرے مذہب والوں نے, نام نہاد دعوت اسلامی والے نے, اس کا امیر نے جو فتویٰ لگایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت کے اوپر اس کتاب کے اندر, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر جو ہے گستاخ اور کافر ہونے کا فتویٰ. بتائیں سامعین, اس کے گھر سے فتویٰ لگا ہے, اور یہ فتویٰ ہم پر لگاتے ہیں, ہمارے فتویٰ لگاتے ہیں, جبکہ اس کے گھر میں اس کے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگا ہوا ہے. اس طرح یہ اپنے دھرم کی حفاظت کریں گے. سامعین میں اس لیے کہتا ہوں ان دھرم والوں کی تقریر نہ سنو, کتابیں نہ پڑھو, ان کے بیانات میں مت جاؤ, اور نہ ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے.
اثر تو پڑے گا ہی نا، اس لیے بچیں ان کی دھرم سے۔ اللہ اس رضا خانی دھرم کے سائے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔